अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। कोरोना वायरस के हवाले से तो बहुत कुछ अब हम जान गए हैं, क्योंकि पे दर पे बहुत सारे एसओपीज़ और वक्त के साथ साथ जो चीज़ें बदलती गई उसके हवाले से मुस्तकिल आगही होती रहती है। लेकिन जो कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी चीज़ें मुतासर हुई, यानी ज़िंदगियाँ भी बदल गईं, इसी तरह से हमारी जो पोलियो मुहिम है, इंसदाद पोलियो मुहिम, उसको भी धचका पहुँचा था। उस तरह से ना लोग जमा हो सकते हैं, ना उस तरह से वैक्सीनेशन की जा सक रही थी। लेकिन फिर हमने ये देखा कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ख़ास एसओपीज़ मुरतब किए गए और 20 जुलाई ऑनवर्ड्स पाकिस्तान के जो मखसूस अजला हैं, महदूद तरीके से वहाँ पर 8 लाख बच्चों का टारगेट रखा गया कि इंसदाद पोलियो मुहिम के तहत इन बच्चों को पोलियो से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए 2 कतरे पोलियो पिलाए जाएंगे। वैसे भी हमने देखा है कि पाकिस्तान में जब भी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ होता है या उसका इनेकाद किया जाता है, उससे पहले बड़ी तैयारियां करनी होती हैं और ये कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि मुल्क के मुख्तलिफ कोनों में ताकि हर बच्चे तक पोलियो के ये 2 कतरे पहुंच जाएं और आप अपने बच्चों को इस मोहलिक बीमारी से बचा सकें। इसके लिए जो हमारे फ्रंट लाइन वैक्सीनेटर्स होते हैं वो घर घर जाकर दरवाजे खटकाकर आपसे पूछते हैं कि आपके यहाँ कोई 5 साल या 5 साल से कम उम्र का बच्चा हो तो बताइए, ताकि हम उसको ये पोलियो के कतरे पिला सकें। बदकिस्मती हमारी ये है कि दुनिया भर में सिर्फ 2 ममालिक अब, जिसमें पाकिस्तान का शुमार होता है, जहाँ पोलियो अभी एग्जिस्ट करता है। और खुशकिस्मती की बात यह है कि पोलियो गो के मोहलिक बीमारी है, लेकिन अल्लाह का लाख शुक्र है कि एक वैक्सीन अवेलेबल है और इस वैक्सीन की अहमियत इस वबा के दौरान हमें पता चली है कि आज अगर कोरोना वायरस की ये वैक्सीन होती तो इतनी सारी शायद एहतियाती तदाबीर ना इख्तियार करनी पड़ती, हर कोई ये वैक्सीन लगाता और इस मोहलिक बीमारी से बच सकता था। बहरहाल हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये मखसूस अजला में महदूद तरीके से खुसूसन एसओपीज़ मुरतब किए गए और उसके बाद 8 लाख बच्चों का टारगेट रखा गया। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे और हमारे साथ होंगे डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, मावन खुसूसी बराए सेहत हैं, जिन्होंने पे दर पे इस इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से हमें आगाही भी दी इन तमाम दिनों में, और इसके साथ साथ इसके आगाज़ से पहले बहुत सारी चीज़ें जो मुरतब करनी थी उनको इन प्लेस किया। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब फॉर जॉइनिंग अस। आई होप दैट यू फील अ लॉट बेटर नाउ। शुक्रिया नादिया नकी साहबा। जी जी, आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है। जी, बट स्टिल इन आइसोलेशन। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि गो के ज़ाहिर है कि एक पेंडेमिक की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो रूटीन की चलती हैं वो महदूद हो गई, बहुत जगहों पर उनको हमें तर्क करना पड़ा। लेकिन ये जो पोलियो मुहिम का आगाज़ किया गया 20 जुलाई से, वाई वॉज इट कि इसे मखसूस तरीके से और महदूद अजला में रखा गया, और फिर जिन अजला को, जिसमें क्वेटा, कराची, फैसलाबाद, अटक, साउथ वज़ीरिस्तान शामिल हैं, इनको चूज़ करने की कोई ख़ास वजह थी? जी, बहुत शुक्रिया जी। लेकिन जी, हम एक बड़े कैच 22 की सिचुएशन में थे, बड़े मखमसे में थे कि एक तरफ हम कोविड को डील कर रहे थे और दूसरी तरफ हमें ये मालूम था कि जो अपने प्लान के मुताबिक हमने पोलियो कैंपेन्स करनी थी वो अगर ना हुई तो उसका नुकसान होगा। सही। लिहाजा हम मुस्तकिल इसको मॉनिटर कर रहे थे और इवेंचुअली फिर काफ़ी मशवरों के बाद टेक्निकल लेवल पे भी, स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर भी, इवन एनसीओसी के अंदर भी हमने इसके ऊपर बड़ी सेहत हासिल बात की और फाइनली फिर तमाम टेक्निकल इनपुट लेने के बाद इंटरनेशनली ऑलराइट। हमारा एक टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है ग्लोबल, उनको भी, उनके साथ हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की। तो ये सारा जो जो इसका जो यानी नटशेल में हम इस नतीजे पे पहुँचे कि जिस वक़्त इसको हमने बंद किया, यानी अपनी कैंसिल की अपनी जो कैंपेन्स थी मार्च अप्रैल की, तो उसके बाद हम किस वक़्त जल्द अज़ जल्द इसको दोबारा शुरू कर सकते हैं और फिर किस स्केल पे शुरू कर सकते हैं। ओके। क्योंकि क्योंकि जब हमारे वैक्सीनेटर्स जाते हैं तो वो भी एक एक्टिविटी है, उनकी अपनी प्रोटेक्शन के इश्यूज़ वगैरह वगैरह, सही। तो वो फिर बहुत प्लानिंग करने के बाद फिर हम इस नतीजे पे पहुँचे कि इसको महदूद तरीके से शुरू करें, ग्रेजुअली फिर दोबारा से बिल्डअप करें। तो लिहाजा आपके सवाल का जवाब कि क्यों हम सिर्फ मखसूस जगहों, सही। 169
یونین کونسلز جو ہیں 5 اضلاع کے اندر جی جو کہ ہائی رسک یونین کونسلز ہم ان کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں کیسز زیادہ ملتے رہے ہیں رائٹ تو وہاں پہ ہم نے یہ کمپین شروع کی ہے. محدود لیول پہ ہے, جس طرح آپ نے فرمایا تقریباً 8 لاکھ سے کچھ کم بچے ہیں. اور ابھی جو مطلب اس کمپین کے اندر لیکن جو خوش آئند بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ٹارگٹس کو جس طرح ہم نے پلان کیے تھے وہ اچیو کر رہے ہیں. Oh, that's اور nice. جی That's جی very اور good. اس سے بڑی ایک انکریجنگ فیلنگ ہے ہمارے پولیو ورکرز کے اندر بھی. اور کیونکہ پھر آپ نے فرمایا کہ ظاہر ہے 2 کیمپینز کے اگر تعطل آ جائے تو وہ جو ایک مومنٹم بنتا ہے وہ ٹوٹتا ہے. اینڈ وی انڈرسٹینڈ کہ جس ملک میں پولیو ہو اس کے لیے یہ روٹین امیونائزیشن اور سپلیمنٹری امیونائزیشن کیمپینز بڑی ضروری ہو جاتی ہیں. تو اس پوری ایکسرسائز سے ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اب نیکسٹ جو ہے وہ کرنے میں اس کے اسکیل کو تھوڑا اور آپ بڑھا سکیں گے؟ جی تو یہ جو ہم اب کمپین کر رہے ہیں اس کا ظاہر ہے کہ یہ جب اس کے ریویو کے پروسیس میں ہیں تو اس کے فوراً بعد پھر ہم اگست اور سپٹمبر میں اوکے. اسی کو اسکیل اپ کر کے کریں گے. اچھا. اور وہ اسکیل اپ یعنی یہ تو 5 ڈسٹرکٹس تھیں, اس میں ہم کوشش ہماری ہوگی کہ ہم 70-80% بچوں تک پہنچیں پاکستان میں. اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو اکتوبر نومبر دسمبر ہے جی اس میں پھر ہم فل تھروٹل جس طرح ہم پہلے کر رہے تھے کووڈ سے جی. تو فل نیشنل شروع ہو جائیں گے. اچھا, یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جیسے کہا کہ اگست سپٹمبر میں آپ کریں گے اور اس کے بعد فل تھروٹل آپ لوگوں کا پلان ہے ٹو گو ان اکتوبر نومبر دسمبر. یہ آپ نے پہلے سے پلان کر لیا ہے یا اس وقت بھی آپ کو یہ ریویو کرنا ہوگا کہ کرونا کی صورتحال جو ہے وہ پاکستان میں کیا ہوتی ہے اور اس کے حساب سے پھر آپ کو یہ طے کرنا ہوگا؟ That goes without saying جی, وہ تو obvious سی بات ہے کہ ہمیں ساتھ ساتھ ریویو کرنا پڑے گا. اللہ کرے کہ جو ابھی کووڈ کا ٹرینڈ ڈکلائن میں ہم دیکھ رہے ہیں جی یہ جاری رہے اور ہم عید اور محرم کے جو ہمپس ہیں ان سے بھی گزر جائیں بخیر و خیریت. آمین. تو انشاءاللہ اگر بہتر رہے گی تو ہم اپنے پلان کو اسی طرح امپلیمنٹ کریں گے اور اگر اس میں کوئی تبدیلی آئے گی تو پھر وی obviously get back to the drawing board. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائے گا کہ دیکھیں ہمارے یہاں جب بھی انسداد پولیو مہم کی گئی جو سب سے امپورٹنٹ جز بدقسمتی سے اس ملک میں رہا اس پولیو کی کیمپین کے حوالے سے کہ ہمیں سیکیورٹی پہلے ارینج کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم انسداد پولیو مہم پر فوکس کرتے ہیں. اس مرتبہ کیا آپ کو لگتا ہے سیکیورٹی پہ ہمیں ذرا کم میرے خیال سے اس کو بیس کرنا پڑا, زیادہ ایس او پیز کی طرف جو ہے وہ فوکس رہا؟ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ہم نے جو دسمبر اور فیبروری میں جو کمپینز کی تھیں جی those were the first campaigns after a very long time in پاکستان کہ جہاں پہ ہم پاکستان کا ہر انچ ایکسیسیبل تھا ہمارے لیے. کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ جہاں ہمارے ورکرز نہ پہنچ سکے ہوں. اور thanks to our security forces and پاکستان آرمی and other security forces کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ اور بہت کلوزلی کام کیا اور یہ واقعی ایک نیشنل ایفرٹ کا نتیجہ تھا کہ ہمارے پاس ہر چیز ایکسیسیبل تھی. اب ایک جو ایڈیشنل فیکٹر آ گیا کووڈ کے بعد وہ ظاہر ہے کہ آپ کو اپنی کمپین میں سیکیورٹی کے علاوہ اپنے ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن بھی کرنی ہے. تو یہ چیزیں ممکن ہیں اور ہمارے جو پولیو پروگرام ہے میں اس کو اور ان کی لیڈرشپ جو ہیں ڈاکٹر رانا صفدر میں ان کو واقعی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ انہوں نے جو پچھلے چند مہینے میں کووڈ کے تناظر میں جس طرح کی تیاری کی ہے پولیو ویکسینیشن کمپینز کو ریزیوم کرنے کے حوالے سے اور جس طریقے سے ایک یعنی ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف ورکرز کو جس طریقے سے انہوں نے کیا یعنی پریپیئر کیا ٹرین کیا کہ انہوں نے ایس او پیز کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے, انہوں نے کس سیف ڈسٹینس رکھنا ہے, کس طرح صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے.
تو ان سب کی ٹریننگ ہوئی ہے جی، اور اس کے بعد یہ پھر ہم نے ریزیوم کیا. اینڈ اٹس اے ویری کمپلیکس افیئر، کیونکہ ظاہر ہے پہلے تو ویکسینیٹرز کو جب ٹریننگ دی جاتی ہے تو ویکسین کے حوالے سے دی جاتی ہے، اس حوالے سے بھی دی جاتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے لوگوں کو قائل بھی کرنا ہے کہ وہ کتنی امپورٹنٹ ویکسین ہے. لیکن اب یہ جو ایس او پیز کی پوری ٹریننگ دی گئی، اٹس کمینڈیبل بیکاز ایس او پیز ان ویکسینیٹرز کے حوالے سے کافی تھے. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی تھوڑا ذرا ایس او پیز کی طرف روشنی ڈالیں، کیونکہ ظاہر ہے اگر کرونا اتنی جلدی ختم نہیں ہوتا، اور انشاءاللہ وی ول بی گوئنگ ان مور کیمپینز اگست سپٹمبر اور اس کے بعد اکتوبر نومبر دسمبر، جن اضلاع میں ابھی نہیں ہوئی ہے یہ کیمپین وہ بھی ذرا غور سے سن لیں کہ جب یہ ویکسینیٹرز آپ کے گھر آتے ہیں آپ کے بچوں کو پولیو سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے، تو جو ان کو ساری احتیاطی تدابیر دی گئی ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں اور آپ کو کرونا سے بھی بچاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی اس میں چند ایک بڑی بنیادی چیزیں ہیں، اور وہ وہی ہیں جو ہم ویسے بھی جن کا پرچار کرتے رہتے ہیں. اب ہم نے یہ یقینی بنانا تھا کہ ہمارے جو پولیو ورکرز ہیں جب وہ گھر پہ ناک کرتے ہیں اور گھر سے کوئی لوگ برآمد ہوتے ہیں اور یہ اپنا تعارف کرواتے ہیں، تو اس سارے عمل میں اور قطرے پلانے تک کے عمل میں کیا کیا احتیاطی تدابیر انہوں نے بروئے کار لانی. اس میں سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے جی کہ ایوری بڈی ہیز ٹو ویئر ماسک. صحیح. اور وہ ان کے پاس خود بھی ماسک ہوں گے ایڈیشنل بھی، جو کہ اگر گھر سے کوئی شخص آتا ہے اور اس کے پاس نہیں ہے تو یہ ان کو دے دیں گے تاکہ وہ بھی. دوسرا بات یہ ہے جی کہ انسٹرکشنز دیں گے گھر والوں کو کہ وہ خود اپنے بچے کو پکڑیں، سنبھالیں، اور ہمارے جو ورکرز ہیں یہ ان کو ٹچ بھی نہ کریں. اچھا. اور ایک ڈسٹینس رکھ کے ان کے منہ میں جو ہے نا قطرے ڈال دیں، یہ نان ٹچ ٹیکنیک سے کے ذریعے. صحیح. کیونکہ جتنا زیادہ ٹچ اور جتنا زیادہ ان کے پاس وہ انٹریکشن ہوگا اس طرح کا کلوز، تو اس میں اتنا ہی امکان بڑھ جاتا ہے کرونا کے. صحیح صحیح. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ اپنی پوری کارروائی شروع کرنے سے پہلے گھر والوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کریں گے. اچھا. اور 2 لوگ ہوں گے ہر ٹیم میں اور وہ دونوں جو ہیں وہ اس طرح کریں. تو اس کے بعد پھر یہ یعنی ان کو کچھ انسٹرکشنز بھی دیں گے، کچھ لیفلیٹس بھی ان کے پاس ہیں، تھوڑا سا کووڈ کے بارے میں بھی ایکسپلین کریں گے. تو یہ ایک چھوٹا سا مختصر سا پیکیج ہم نے ایس او پیز کا جو ہے وہ بلڈ ان کر لیا ہے اپنی پولیو کمپین کے. اچھا، مجھے اس انسداد پولیو مہم میں بریک سے پہلے میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب، جو چیز بہت اچھی لگی جو ایلیمنٹ، کیونکہ میں نے خود فیلڈ کے اندر ایسی مہمز کو بڑا کور کیا ہے کہ کئی جگہ پر اس ڈسٹنس کو سیفلی مینٹین کرتے ہوئے ویکسینیٹرز نے ہمارے خود ماں باپ سے کہا کہ آپ لے لیجئے اور آپ پلا دیجئے ہمارے سامنے، تاکہ آپ کے بچوں کو تحفظ بھی فراہم ہو جائے. اور مجھے لگا کہ شاید اس ایکسرسائز سے وہ جو بہت سارے ذہنوں میں ایک ابہام اس دوا کو لے کر ہے، اس ویکسین کو لے کر ہے، شاید کسی حد تک وہ دور ہوا ہو. جی صحیح فرما رہی ہیں آپ، یہ بھی پاسبل ہے، اور بعض جگہوں پہ اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اور جس طرح آپ کہہ رہی ہیں اس کا ایک نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے. صحیح. میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں ڈاکٹر صاحب، جب واپس آئیں گے بیکاز یو ہیو بن ٹاکنگ اباؤٹ، میں جب سے اس کرونا کا آغاز ہوا ہے اور بہت ساری چیزیں آپ کرونا کے حوالے سے بتا رہے ہیں، وہاں جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو میرے خیال سے پوری دنیا کے ہر انسان کو اس وقت جس کے حوالے سے انتظار ہے وہ ویکسین ہے. یہ جو ویکسین کی امپورٹنس ہے، اور پولیو کے لیے تو یہ ویکسین موجود ہے، ایسی کئی بیماریاں ہیں جن کے لیے ویکسین موجود ہے، اس پر ذرا ہم نظر ڈال لیتے ہیں. اور اس پورے انفراسٹرکچر پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گی جو آپ کے پاس ایگزسٹنگ ہے انسداد پولیو مہم کے لیے. جس طرح سے ہمارے پولیو ویکسینیٹرز ہیں ان کو اس کرونا وائرس میں یہ آپ کے لیے کتنے مددگار ثابت ہو رہے ہیں، یا ان سے کس حد تک ہم بہت ساری چیزوں کی آگاہی اب گھر ٹو گھر یعنی ڈور ٹو ڈور پہنچا سکتے ہیں ڈیورنگ دیز کیمپینز. لیٹس ٹیک اے بریک، کم بیک اینڈ ڈسکس دس ود ڈاکٹر ظفر مرزا، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن ہیلتھ.
ویلکم بیک. ڈاکٹر ظفر مرزا معاون خصوصی برائے صحت ہمارے ساتھ ہیں. بات ہو رہی ہے اس پولیو کیمپین کی جو کہ اب اختتام پر ہے اور 20 جولائی سے اس کا مخصوص اضلاع میں محدود طریقے سے آغاز کیا گئے. بہت سارے احتیاطی تدابیر ہمارے ویکسینیٹرز کو پہلے پورے سکھائے گئے, ان کو ٹرین کیا گیا تاکہ وہ آپ کے بچوں کو پولیو سے تحفظ فراہم کر سکیں. ڈاکٹر صاحب, شاید ہم امید کر سکتے ہیں کہ لوگوں میں, ظاہر ہے اب جب ویکسین کا ذکر ہوا ہے اور کرونا کی وجہ سے زیادہ ہوا ہے, اس کی اہمیت آپ کے خیال سے پاکستان جیسے ممالک میں یا اگر ہم کہیں ڈیولپنگ کنٹریز میں خصوصاً, اس کی اہمیت آپ کو لگتا ہے لوگوں کو اب سمجھ میں آئی ہے کہ ویکسین کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور جن بیماریوں کی ہیں ان سے ہمیں کم از کم استفادہ اٹھانا چاہیے؟ جی بالکل. اچھا, یہ ویکسین کے پوائنٹ پہ آنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز کہنا چاہ رہا تھا, تو جی, وہ بریک کا وقت ہو گیا بریک تھا. لے جی لیا. جی جی یہ تھی کہ ایک جو بہت زبردست بات ہوئی ہے نا جی, اس پورے کووڈ کے ایکسپیرینس کے دوران جو کہ جاری ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارا پولیو پروگرام ماشاءاللہ نیشنل سطح پہ اب اس قدر مربوط اور اس قدر مضبوط طریقے سے قائم ہو چکا ہے, اور ہماری اتنی ورک فورس ہے کہ ہم نے اسی پولیو پروگرام کو ہی استعمال کیا ہے. میں آپ کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں اچھا کہ اسی پولیو پروگرام کے انفراسٹرکچر کو ہی ہم نے استعمال کیا ہے کووڈ کی سرویلنس کے لیے. اوہ دیٹس ویری گڈ. اور جی, اور جتنے بھی آپ اعداد و شمار سنتے رہے ہیں میرے سے بھی اور اب این سی او سی سے بھی, یہ سارے اعداد و شمار اسی سسٹم کے تحت اکٹھے ہو رہے ہیں, اور اس میں ہمارے پولیو ورکرز اور پولیو ٹیمز نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے کہ کووڈ کو بھی ایڈریس کرنے کے لیے. یہ کم لوگوں کو پتہ ہے, میں نے کہا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. سو ڈاکٹر صاحب, اچھا تھوڑا جی, سا آپ اس کو ذرا تفصیل سے پھر بتائیں نا کہ کس طرح سے انہوں نے یہ مدد کی ہے, یہ جو آپ کے پاس ویکسینیٹرز ہیں یا یہ پورا انفراسٹرکچر, کیونکہ آپ نے بتایا کہ جب ہم نے لاسٹ ڈسمبر میں جب یہ کیمپین کی تھی, سو یو سیڈ وی ریچڈ ایوری نوک اینڈ کارنر آف دا کنٹری, سو وچ مینس وی ہیو دیٹ مچ آف این انفراسٹرکچر. ایبسلیوٹلی. اچھا جی, تو اس میں یہ ہے جی کہ پاکستان میں ہمارا ڈیزیز سرویلنس کا کوئی مربوط قومی سطح کے اوپر, یعنی کہ ایک ایسا سسٹم کہ جو تمام بیماریوں کو کی سرویلنس رکھے روٹین میں, وہ اتنا مضبوط نہیں ہے. لیکن پولیو کے لیے چونکہ پولیو ایک خصوص ہمارا پرابلم تھا, تو اس کے لیے جو ہم نے ڈیزیز سرویلنس سسٹم بنایا, IDMS اسے کہتے ہیں, انٹیگریٹڈ ڈیزیز مینجمنٹ سسٹم, جی تو اس کے اب چونکہ پولیو کا کام تو تھوڑی دیر کے لیے رک گیا تھا, صحیح. تو اس لیے ہم نے وہی پورا جو سسٹم تھا اس کو ڈپلوائے کر دیا کووڈ کے لیے. اچھا. تو پورا پولیو پروگرام پچھلے 4-5 مہینے سے ایکچولی کووڈ کی سرویلنس کر رہا. which is good. اور ڈیلی کی جو ہم آپ کو اعداد و شمار ہم دیتے تھے کیسز کے, ٹیسٹ کے, پازیٹیوٹی کے, وہ سارے جو اعداد و شمار ہیں وہ اسی سسٹم کے تحت ہمیں فیلڈ سے اسلام آباد پروونشل کیپٹلز اور وہاں سے پھر اسلام آباد پہنچ رہے تھے. تو وہی ٹیم جو ہے جو پولیو کی سرویلنس کرتی ہے, وہی ٹیم ایگزیکٹلی کووڈ کی, تو ہم نے کووڈ کو پگی بیک کیا ہے پولیو پروگرام کے اوپر. اوہ دیٹس ویری گڈ. اور یہ بڑی اچھی بات آپ نے بتائی ہے, کیونکہ میں اتنے عرصے سے یہی سوچ رہی تھی کہ ہمارے پاس جو یہ ویکسینیٹرز موجود ہیں اور ایک اتنا اچھا انفراسٹرکچر موجود ہے جو گھر گھر جاتا ہے, سو دس از گڈ دیٹ وی ہیو یوز دیم ان فیوچر. ڈاکٹر صاحب, ڈو یو فیل کہ آپ نے, کیونکہ اب ظاہر ہے کہ کرونا ایک ایسے ہی وبا کا سے نبرد آزما ہو رہے ہیں سب, اور ساری چیزیں بدل رہی ہیں, کہ اسی انفراسٹرکچر کو جس طرح سے آپ نے یوز کیا, اس کو مزید کسی اور طریقے سے ہم فعال کر سکتے ہیں یا اس کو مزید اور موڈیفائی کر سکتے ہیں فار فیوچر, بیکاز آپ نے کہا کہ وفاقی ہمارے قومی سطح پر ہمارے پاس ایسا کوئی سرویلنس کا نظام نہیں ہے. جی بالکل, آپ نے بہت صحیح نشاندہی کی ہے اس چیز کی, اور ہم خود اس کے بارے میں اور پرائم منسٹر صاحب خود اس کے بارے میں بہت زیادہ کنسرن ہیں, کیونکہ کووڈ نے جی ایک چیز ثابت کی ہے پوری دنیا میں, صرف پاکستان میں نہیں, کہ اس نے جو نیشنل سیکیورٹی کا تصور ہے اس کو ہی تبدیل کر دیا ہے. صحیح. اب نیشنل سیکیورٹی کا تصور ہیلتھ سیکیورٹی کے بغیر مکمل نہیں ہوگا بے شک کسی بھی ملک کے اندر. بے شک بے اور شک. ہیلتھ سیکیورٹی جو ہے اس کو اگر ہم نے مضبوط کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ سسٹمز کی ضرورت ہے. لہٰذا ہم پیرلل ٹو آور کووڈ ایکسپیرئنس
ہم بالکل اس چیز پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر پلان کر رہے ہیں کہ اب ہم نے اپنے سسٹمز کو کیسے اسٹرانگ کرنا ہے. اسی لیے پچھلی منگل کو ہم 2 لاز لے کر گئے کیبنٹ کے اندر. ایک جو ہے وہ ہمارے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ جو ہے اس کی کمپلیٹ ری ویمپنگ اور ری آرگنائزیشن ہوگی, جس کے اندر امنگ ادر تھنگس ایک سینٹر ہوگا انٹیگریٹڈ ہیلتھ انفارمیشن کے اوپر, جو کہ ان تمام طرح کی ہیلتھ ریلیٹڈ انفارمیشن جو ہے اس کے سسٹمز کو انٹیگریٹ کرے گا. کئی طرح کے ہر بیماری کے لیے علیحدہ سسٹم بنا ہوا ہے پاکستان میں, کسی کا ہے کسی کا نہیں ہے, کسی کا اچھا ہے کسی کا اچھا نہیں ہے. تو ان سب ایک مربوط قومی سطح پہ انٹیگریٹڈ ہیلتھ انفارمیشن سسٹم جو ہے ہم اس کا سینٹر بنا رہے ہیں. اچھا, اور دوسرے پھر وہاں ہم پاکستان میں پاکستان CDC کے نام سے ایک ادارہ اسی NIH کے اندر تشکیل دیں گے, جس کا مطلب ہے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول. یعنی پہلا ادارہ ہے وہ تو انفارمیشن اکٹھی کرے گا, دوسرا ادارہ جو ہے یہ پریونشن اور کنٹرول آف ڈفرینٹ کمیونیکیبل اینڈ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کرے گا. تو یہ مطلب یہ اور بھی بہت ساری پلاننگ کے حصے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کووڈ-19 جو ہے اس نے ایک ایسا موقع بھی فراہم کیا ہے بہت زیادہ چیلنج دینے کے علاوہ, کہ جس میں حکومتیں اور خاص طور پہ ترقی پذیر ملکوں کی حکومتیں جو ہیں ان کے لیے ایک موقع ہے کہ جس طرح کی ڈیوسٹیشن ہوئی ہے کووڈ-19 کی وجہ سے, جس طرح نیشنل اکانومیز ہٹ ہوئی ہیں, جس طرح آپ کے جو ڈیولپمنٹ گینز تھے اوور دا ایئرز جو آپ کیے تھے وہ ضائع ہوئے ہیں, اور ابھی ہمیں نہیں پتا کہ آنے والے وقت میں اور ہمیں کیا کیا دیکھنا ہے اس سلسلے میں. تو یہ بہت ضروری ہے. CDC was much needed ڈاکٹر صاحب, that was much needed because دنیا کے ترقی پذیر جو ترقی یافتہ ممالک ہے وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ادارے کس طرح سے کام کرتے ہیں. کمنگ بیک ٹو دی امپورٹنس آف دا ویکسین, کیونکہ پولیو کی جیسے میں نے ابتدا میں بھی کہا کہ پولیو خوش قسمتی یہ ہے کہ پولیو مہلک ہے لیکن اس کی ویکسین اویلیبل ہے. اس کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے ملک میں کبھی لوگ سمجھتے ہیں, کچھ فیصد ہیں جو شاید نہیں سمجھتے, اور those are the noisier elements, اور شاید ان کی نوائز اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ حاوی ہو جاتی ہے ان سین وائسز کے اوپر جو ایکچولی اس کو کنزیوم کرتے ہیں. میں یہ چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ پولیو کی ویکسین کتنی ضروری ہے اور کسی بھی بیماری کی ویکسین کی اویلیبلٹی کتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. جی بہت شکریہ, بہت اہم سوال ہے جی. ویکسین جو ہے یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی جب ایجاد ہوئی اور تو یہ ایک ایسا ٹول پبلک ہیلتھ کے ہاتھ میں آ گیا کہ جس نے وقت کے ساتھ اپنی افادیت جو ہے وہ بھی اسٹیبلش کی, اور ساتھ ساتھ اب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ویکسین جو ہوتی ہیں یہ موسٹ کاسٹ افیکٹو انٹرونشن ہے کسی بھی بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے. اور اس حوالے سے اب اگر پولیو کی ہی اگر ہم بات جاری رکھیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس وقت WHO کے 194 ملک ہیں. ان 194 ملکوں میں سے 192 ملک جو ہیں وہ پولیو کو اپنے ملکوں کے اندر ختم کر چکے ہیں. اور انہوں نے کیسے ختم کیا ہے؟ انہوں نے وائرس کی ٹرانسمیشن کو روکا ہے. اور وائرس کی ٹرانسمیشن کیسے رکتی ہے؟ یہ لوگوں کی امیونٹی بڑھانے سے رکتی ہے. اور لوگوں کی امیونٹی کس طرح, بچوں کی امیونٹی کس طرح بڑھتی ہے؟ ان کو ویکسین دینے سے. دس از ویری امپورٹنٹ. آپ نے بہت اچھی طریقے سے یہ ایکسپلین کیا ہے, کیونکہ آج کل آپ جب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ کرونا وائرس کے لیے آپ نے کرنا صرف یہ کہ اپنی امیونٹی کو اسٹرانگ کریں, لیکن پولیو کے لیے آپ نے کہا کہ یہ ویکسین یعنی دوا جو قطرے پلائے جاتے ہیں یہ بچوں کی امیونٹی کو اسٹرانگ کرتے ہیں. جی کنٹینیو ڈاکٹر صاحب. جی, اور اب ہمارے پاس اگر صرف پولیو کے حوالے سے دیکھیں تو یہ جو میں نے آپ کو ابھی ایک لاجیکل سیکوینس میں بتائی کہ کیسے یہ ہوتا ہے, ٹرانسمیشن کیسے رکتی ہے, تو یہ اس کی 192 قومی مثالیں موجود ہیں ہمارے پاس. انفارچونیٹلی وی آر امنگ دا 2 کنٹریز کے جہاں پہ ابھی تک ہم یہ نہیں کر سکے, لیکن 192 ملک یہ ثابت کر چکے ہیں کہ کتنی مؤثر اور اس کی کتنی زیادہ افادیت ہے اس ویکسین کی, کہ جس کی وجہ سے آپ اس بیماری کو اپنے ملک سے باہر نکال سکتے ہیں
اور وہ کبھی واپس نہیں آئے گی. اسی طرح اسمال پاکس کی جو اگزامپل ہے وہ بھی ہم ایک ایسی بیماری کہ جس کا آج اگر آپ پوری دنیا کے اندر ایک بھی مریض ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو نہیں ملے گا. صحیح. وہ بھی ممکن یہ ہو سکا تھا کہ اسمال پاکس کی ویکسین کے ذریعے اس کی لوگوں کی امیونٹی بڑھا کے اس کی ٹرانسمیشن کو کم کیا گیا تھا. لہٰذا اس کے اندر تو اب کوئی قطعاً کوئی دو رائے ہے ہی نہیں نا کہ ویکسین ہے اس کی وہ کیوں ضروری ہے, اس کو دینا کیوں ضروری ہے, اس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے, اس کے بارے میں جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں بطور ماں باپ, بطور فیملی ممبرز, بطور گورنمنٹ, وہ آپ نے کیسے پوری کرنی ہے. تو یہ تو ایک ثابت شدہ بات ہے, ہمیں تو صرف اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے پاکستان میں. بالکل آپ نے آپ جی میں قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی ڈاکٹر صاحب, مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک سے واپس آ کر میں چاہوں گی کہ آپ اس پر روشنی ضرور ڈالیے گا کہ ظاہر ہے کہ پچھلے سال ہمارے یہاں کیسز میں ایک دم سے اضافہ ہوا تھا, اس سال بھی کچھ کیسز ابھی تک سامنے آئے ہیں. اگر ہم اسی انداز سے اس کیمپینز کو کرتے رہے تو کس حد تک جو 192 ممالک نے فائدہ اٹھایا اس ویکسین سے, ہم کب تک آپ کے نزدیک, اور آپ کا جو ایم ہے کہ کب تک ہم ایسا کر دیں کہ ہم بھی ان 192 ممالک میں شامل ہو جائیں اور پھر یہ نمبر 193 تک پہنچ جائے. لیٹس ٹیک اے بریک, کم بیک اینڈ ٹاک ٹو ڈاکٹر صاحب. ویلکم بیک. ڈاکٹر ظفر مرزا معاون خصوصی برائے صحت ہمارے ساتھ ہیں. 20 جولائی سے ہونے والی اس انسداد پولیو مہم کے حوالے سے اس کی ویکسین کی افادیت یا کسی بھی بیماری کی ویکسین کی افادیت کے حوالے سے بہت اچھی طرح سے سمجھایا ہے کہ دیکھیں یہ پولیو کے 2 قطرے جو آپ کو پلانے کے لیے گھر گھر آتے ہیں, اور اب تو جو ایس او پیز فالو کیے گئے اور آئندہ جو مہم ہوگی اس میں بھی یہی فالو کیے جائیں گے جب تک کرونا وائرس ختم نہیں ہو جاتا, کہ اس ویکسین سے آپ کے بچوں کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے, ان کی امیونٹی کو, قوت مدافعت کو سٹرونگ کیا جاتا ہے, تاکہ اگر پولیو کا وائرس خدا نہ خواستہ اٹیک بھی کرے آپ کے بچے پر تو یہ دوا جو ویکسین پلائی جاتی ہیں یا 2 قطرے پلائے جاتے ہیں یہ پولیو نہیں ہونے دیتے. بڑی خطرناک بیماری ہے اور بہت ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان بیماریوں کی ویکسین جو مولک ہیں اور جن کی ویکسین ایجاد ہوتی جا رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر آپ کنٹینیو کریں گے اس انسداد پولیو مہم کو جیسا کہ آپ کا پلان ہے اگست سپٹمبر میں, اور اس کے بعد فل تھروٹل سے بھی اگر ہم جائیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی طرح سے کرتے رہیں وتھ فل تھروٹل, کب تک ہم اس سے کہیں گے کہ ہمیں بھی نجات مل گئی اور اب 193 ملک ہو گئے ہیں جہاں پولیو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا؟ ہمارا جی ایم یہ تھا اور ابھی بھی ہے کہ ہم نے پولیو کی ٹرانسمیشن کو منیمائز کرنا ہے اس سال کے اندر, کیونکہ پچھلے سال ہمیں انفارچونیٹلی باوجود کیسز ہمارے زیادہ ہو گئے تھے. تو اس کے بعد پھر ہم نے ری وزٹ کیا پورا اپنا پروگرام, تمام وہ فیکٹرز کے جن کی وجہ سے کیسز زیادہ ہوئے, اپنی کمیونیکیشن, اپنی آرگنائزیشن, اپنے ریسورسز اور اپنی جو پوری پلاننگ ہے اور جو سسٹم آف سرویلنس ہے, اس سارے کو ہم نے ریویو کیا. اور اس کے بعد اب ہم بڑے پرجوش طریقے سے 2020 کا جو سال ہے اس میں بڑی حد تک اس کی ٹرانسمیشن کو روکنا چاہتے تھے, اور ہمارا خیال تھا کہ 21 اور 22 کا جو سال ہے, 2 سال ہیں, اگر اللہ نے ساتھ دیا اور تو ہم انشاءاللہ تعالی اس کو 22 میں منیمائز کر دیں گے یا ختم ہونے کی طرف لے آئیں گے. اسی سطح پہ لے آئیں گے جہاں پہ 17-18 کے اندر ہم پہنچ گئے تھے. اب اس میں ہم نے وی ہیو لاسٹ اباؤٹ ہاف اے ایئر ایکچولی. تو ظاہر ہے کہ آدھا سال بڑا ایک عرصہ ہوتا ہے, اور اس میں ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ نہ صرف اپنے جو پرانے پلانز تھے ان کے اوپر سٹک رہیں اور ری ڈبل کریں اپنی ایفرٹ کو, تاکہ ہم اسی پلان کے مطابق چل سکیں. ابھی تک جو ایک لارجر اسٹریٹجی ہے پاکستان میں پولیو کی حوالے سے, اس سلسلے میں کوئی بڑی تبدیلی ہم نے نہیں کی اپنے ٹارگٹس کے اندر, اور لہٰذا اسی رفتار سے اور اسی مومنٹم سے انشاءاللہ چل رہے ہیں. اور بائی دا اینڈ آف دس ایئر اگر ہماری انشاءاللہ تعالی یہ جو میں نے آپ کو کہا اکتوبر, نومبر, دسمبر میں اگر ہماری تینوں کمپینز جو ہیں نیشنل یہ اگر صحیح ہو گئیں, انشاءاللہ ہو جائیں گی,
تو انشاءاللہ وی ول بی بیک آن ٹریک. اوکے ڈاکٹر صاحب، آپ ہوں اور کرونا وائرس کے جو اعداد و شمار ہیں، جو ٹیسٹنگ ہے اور جو ساری اس کے مسائل مستقل چل رہے ہیں، سوال نہ کروں تو یہ تو بڑا غلط ہوگا، اور ساتھ میں لوگوں کے لیے جو ایڈوائس لینی ہے، کیونکہ ظاہر ہے عید الاضحیٰ پر بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ لوگ کس طرح سے اپنے رویوں کو رکھتے ہیں. پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جو فرسٹ فیز ہے وہ ایک طرح سے اوور ہو گیا ہے کرونا کا، جو ہم سمجھتے تھے یہ پیک ہے اور وہ پیک گزر چکی ہے، اینڈ ناؤ وی آر ویٹنگ اینڈ واچنگ کہ ہم کہیں دوسرے فیز میں نہ داخل ہوں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو پوری قوم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں کوئی خاص بلیسنگ رہی ہے ہمارے اوپر، اور اس کے بعد پھر کچھ تھوڑی بہت انسانی محنت بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مڈ جون میں ہم اپنی پہلی سپائک گزر چکے ہیں، اوکے. اور اس کے بعد فلیٹننگ اینڈ ڈکلائننگ ہو رہی ہے، اور اس میں ہم ہمارے بتدریج کیسز جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں. اس سلسلے میں یہ ضرور دو چیزیں ضرور کہتا ہوں آج کل. ایک تو یہ کہ یہ جو کمی واقعہ ہو رہی ہے اس کے بارے میں اس کو اوور سیلیبریٹ کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، اور نہ اس بارے میں کوئی سیلف کانگریچولیشن بہت زیادہ ماحول کریٹ ہو جانا چاہیے. ابھی مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں، ابھی ہمیں نہیں پتا کہ آنے والے وقت میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ریسرجنس بھی ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے. کوئی نیکسٹ اسپائک بھی آ سکتی ہے. دوسرے ممالک کا ایکسپیرینس ہمیں یہ بتا رہا ہے. صحیح. اچھا، ایک دوسرے یہ کہ ہمارے ہاں رویے بڑی فوری طور پہ تبدیل ہو جاتے ہیں. جب آپ نے یہ کہا نا جی کہ پہلی فیز اوور ہو گئی، تو آپ کے شاید کچھ ناظرین نے ماسک اتار کے سائڈ پہ رکھ دیا ہو کہ چلو جی یہ تو ختم ہو گیا. ایسا نہیں، ہمیں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے فار دا لانگر رن. دوسرے لفظوں میں یوں کہتے ہیں، اس وقت تک ہم نے یہ تمام اپنی احتیاطی تدابیر جو ہیں ان پہ عمل کرتے رہنا ہے، بلکہ زیادہ شروع سے کرنا ہے جب تک کہ کوئی ویکسین نہیں آ جاتی، صحیح. یا جب تک ہمارے ہاں یہ بالکل ڈائی ڈاؤن نہیں ہو جاتا آؤٹ بریک. ڈاکٹر صاحب کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، جسٹ وانٹ ٹو نو ہاؤ کلوز آر وی ٹو ویکسین، کیونکہ آکسفورڈ کے حوالے سے آ رہا تھا کہ بڑے پرومسنگ ریزلٹس آ رہے ہیں. جی اچھا، اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ تقریباً 150 ویکسین کینڈیڈیٹس مختلف دنیا کے ممالک میں فلوٹ ہوئے تھے، جن میں سے تقریباً کوئی 1 درجن کے قریب ہیں کہ سٹیجز کے اوپر ہیں، اور جو ہمیں کرائم نظر آ رہے ہیں اس میں ہمیں نہیں لگتا کہ اس سال تو کوئی ویکسین آ سکے گی مارکیٹ کے اندر. بہت ریئر چانسز ہیں. ہاں جی، تو بائی اینڈ آف فرسٹ کوارٹر آف نیکسٹ ایئر یا بائی مڈ آف نیکسٹ ایئر امید کی جا سکتی ہے کہ کچھ ممالک میں یہ اویلیبل ہو جائے گی. آپ کے لیے اور آپ کے ناظرین کے لیے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ NCOC میں ہم نے ایک نیشنل ٹاسک فورس آن ویکسینیشن فار کووڈ-19 تشکیل دے دی ہے، جو کہ انٹرنیشنلی بڑا کلوزلی اب مانیٹر کر رہی ہے جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اینڈ وی آر پوٹنگ آور فٹ ان دا ڈور کہ جہاں پہ بھی ویکسین جو ڈیولپ ہو تو اس کی ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن، یعنی منصفانہ اس کی جو ہے ضرورت کے جو ہے اس تک لوگوں کی رسائی ہو سکے، اور خاص طور پہ ترقی پذیر ممالک میں جو لوگ ان کی بھی رسائی اس تک ہو سکے. میں یہ پڑھ رہی تھی کہ جو ٹاسک فورس آپ نے اس حوالے سے آپ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی جا کر بتایا تھا. ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ آپ سے پھر گفتگو رہے گی، کیونکہ ابھی تو کرونا وائرس ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے آپ نے سٹیپس بتائے ہیں NIH کے حوالے سے کہ اسے پورا ری ویمپ کرنے کا سوچا جا رہا ہے تاکہ ایک انٹیگریٹڈ سسٹم بھی ہو، CDC کے حوالے سے بھی. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. اور بہت امپورٹنٹ چیز جو کہ آپ لوگوں تک آج پہنچی کہ دیکھیں ہم ابھی بھی انتظار میں ہیں کہ کرونا وائرس کی ویکسین آ جائے، اور پھر اس حوالے سے پوری دنیا کی نظریں ہوں گی جب ویکسین ڈیولپ ہو جائے گی. آج آپ کے پاس ایک مہلک بیماری پولیو ہے جس کی ویکسین موجود ہے. جب یہ کیمپینز یعنی انسداد پولیو کیمپینز کی جاتی ہیں ملک بھر میں، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ پولیو کی ٹرانسمیشن کو کم سے کم کیا جا سکے. جتنا کم ہوگا
اور جس طرح سے کم تر ہوتا چلا جائے گا تو ایک دن یقیناً آئے گا کہ پاکستان بھی پولیو سے پاک ہو جائے گا. صرف 2 قطرے کی بات ہے, دوائی ہے, اپنے بچوں کو ضرور پلائیے تاکہ آپ اپنے بچوں کو پولیو جیسی مہلک بیماری سے بچا سکیں. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ حافظ.